मुल्क ने अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े होना है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। तमाम चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करे। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया तो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। तीनों अशखास के खिलाफ ये फैसला किया गया है कि हम प्रोसीडिंग्स चलाएंगे और काबीना से मंजूरी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाएगा। कि ये बाहर बैठ के क्या करते हैं? हमारे जो ब्लू कॉलर वाले, वाइट कॉलर वाले जो वहाँ पे जॉब्स करते हैं, ज़र मुबादला भेजते हैं, जो बैंकर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे सरों का ताज है, मगर मखसूस लॉबियाँ वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ़ अमल हैं। हुकूमत ने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानून के मुताबिक अगर बनता हुआ तो पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़े, ID कार्ड ब्लॉक करने पड़े, ये तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और इस डिस्कशन में हमेशा की तरह जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नुखैज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। अहमद अबू बकर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने शॉर्ट सुन लिया अता तारड़ साहब का गैर मुल्की फ़ंडिंग केस, फिर 9 मई के फसादात और फिर साइफ़र केस और अमेरिका में करारदाद में किरदार के शवाहिद को बेस बनाते हुए बानी पीटीआई पर गद्दारी के मुकदमे और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान सामने आया है। वफाकी वज़ीर के लिए अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अभी मुलाहिज़ा की और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद फिर भूंचाल आ गया। फिर पीटीआई की तरफ से तो रिस्पांस आना ही था और आया भी, बहुत सख्त रद्द अमल आया, लेकिन साथ ही साथ जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से भी इस फैसले से लाइलमी का इजहार कर दिया गया। पीटीआई रहनुमाओं का रिस्पांस देते हुए इसके ऊपर क्या कहना था वो सुनते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है और ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ये जान के कि इनके पास कोई आईनी कानूनी रास्ता नहीं है तो इस किस्म की स्टेटमेंट दे दी गई है। मुतालिबा हम करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आइन के होते हुए गैर आइनी काम किए। जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, यानी कि इस पे पीपल्स पार्टी, MQM और ये बाकी पार्टियां जो इस वक्त इनके साथ हैं वो भी इनके साथ नहीं है। इस चीज पे अवाम की तवज्जो इधर उधर करने के लिए तारड़ ने और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, इन्होंने खिचड़ी पकाई है। ये वो सिविल डिक्टेटर्स हैं जो कि जज भी खुद बनना चाहते हैं, जूरी भी खुद बनना चाहते हैं, एग्जीक्यूशनर भी खुद बनना चाहते हैं। इन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से हटाने के। इस मुल्क में एक 17 सीटों पे मबनी हुकूमत है जिसको कि अवाम की पजीराई हासिल नहीं, और जिसको अवाम की पजीराई हासिल ना हो वो न कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सकती है न वो कोई बड़े फैसले कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का, उस पर पाबंदी लगाने का ये बच्चों का खेल नहीं है। बड़ी बातें इन्होंने की, वो जेब नहीं देती हैं, इतनी बड़ी बातें ये नहीं कर सकते हैं। अबू बकर साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। इलेक्शन से पहले आपको याद होगा कि जितनी भी मुश्किलात में पीटीआई घिरी हुई थी, बहुत सारे इश्यूज़ हुए, फिर एट द एंड पीटीआई को ये डर था कि शायद उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, और शायद इसी डर की वजह से वो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ भी गए और ये एक रीज़न उनकी तरफ से बताई भी गई थी। लेकिन अब ये स्टेप उठाने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत की तरफ से ऐलान तो सामने आ गया है। जो वजूहात बताई जा रही है अबू बकर साहब, अताउल्ला साहब की जानिब से, आपको लगता है दे आर वैलिड कि उन पे पाबंदी लगाई जाए? देखें, ये जो मामला अभी आज हमारे सामने आया है, निगरान हुकूमत जब थी उसने भी एक वकी काबीना की एक कमेटी बनाई थी और उनका भी एक मुजव्वज़ा प्लान था जो शायद उस पर अमल नहीं हो सका बावजूद, और नई हुकूमत ने ज़ाहिर अब इस सारे मामले के बाद ये स्टेप लेने का फ़ैसला किया है। ये एक हुकूमत की तरफ से आप समझ लें कि एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश की जा रही है, चूँकि हुकूमत से उस तरह परफॉर्म तो हो नहीं रहा जिस तरह से करना चाहिए था या जिस तरह से हालात का तकाजा है कि कैसी गवर्नेंस होनी चाहिए। मईशत की सूरत हाल हमारे सामने है, सियासत में तकसीम दूसरी तरफ है। अब जो अदालती मामला एक हुआ है, इसका जो पस मंज़र है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। एक ऐसा फ़ैसला है जिसने हुकूमत को बहुत ठेस पहुँचाई है। हुकूमत की अददी अक्सरियत जो है, जिसे 2/3 आप कह लें कि जिससे सिक्योर होती थी, वो भी नहीं रहा।
اب اس فیصلے کے نتیجے میں تحریک انصاف جو ہے نہ صرف پارلیمانی جماعت بن گئی بلکہ اب اس کی جو ہے وہ ایک لارجسٹ پارٹی بھی ہوگی قومی اسمبلی میں نا، اگر یہ سارا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، چونکہ حکومت نے اب اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے اور عمل درآمد سے روکنے کی بھی استدعا کر رکھی ہے، جو شاید انہیں اس طرح سے اس میں وہ نہ مل سکے نا، اسٹے آرڈر جو ایک ہوتا ہے۔ لیکن میں اس لیے اس پہ حیران ہوا ہوں کہ حکومت کو ایسی جلدی کیا ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس پر بہت زیادہ ہوم ورک کیا گیا ہے۔ اس میں حکومتی اتحادیوں کا نام بھی وزیر اطلاعات نے ساتھ شامل کیا اور ساتھ ہی آدھے گھنٹے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس پہ بات ہو گئی، اے این پی بھی اس سے پیچھے ہٹ گئی، اس نے بھی اپنا موقف دے دیا، ایم کیو ایم نے بھی اس طرح سے حمایت نہیں کی، جماعت اسلامی اس کی مخالفت کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ اصل میں ہر چیز کا ایک نا ڈائجیشن پوائنٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں ایک موقع محل ہوتا ہے اس کا۔ دیکھیں ملک جو ہے اس طرح کے حالات کے بعد 9 مئی کے بعد کا جو ایک سارا ٹینیور تھا، پھر نگراں حکومتوں کا ٹینیور بڑھ گیا، جس میں بالآخر الیکشن ہو گئے۔ جب الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد ایک عوامی مینڈیٹ آ گیا، وہ ہمارے سامنے ہے، وہ کس لیول کے اوپر آیا ہے، اس میں کتنا ایک حکومت کی جو پوزیشن ہے، نگراں حکومتوں کے جو اقدامات تھے یا پی ڈی ایم 1 کی جو حکومت کے جو اس کے خلاف تو ایک طرح سے عدم اعتماد تھا۔ اور پھر اس الیکشن میں جو ارریگولیرٹیز ہیں اس کو بھی ہم نے ایڈریس نہیں کیا، عوام کے موڈ کو بھی ہم نہیں دیکھ رہے۔ پھر یہ معاملہ کانگریس میں جا کے ڈسکس ہوا ہے۔ جو پوائنٹس انہوں نے بتائے ہیں کیا وہ ویلڈ ہیں؟ نہیں، وہ ویلڈ اس لیے نہیں ہے کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں آج 1 برس اور 2 مہینے ہو گئے۔ ایک مقدمہ ایسا نہیں ہے جو کنکلوڈ ہوا ہو، جس میں کسی کو سزا ہوئی ہو۔ ممنوع فنڈنگ کا جو معاملہ ہے، میں آپ کے اس پوائنٹ سے آؤں گی۔ کھوسا صاحب نے میں جوائن کیا، لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے بعد ہم آج شو کر رہے ہیں، مخصوص نشستوں والا کیس آیا، آپ نے 10-3 کا کہا تھا، خیر وہ 8-5 کا جو فیصلہ آیا، اس کے بعد اب حکومت کی طرف سے یہ جو رسپانس آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ اسی کیس کا رسپانس ہے؟ اور پھر جو پوائنٹس بتائے گئے ہیں سر، ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پارٹی کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے سر وہ پوائنٹس سارے ویلڈ ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اگر 10-3 کہا تھا تو یہ 11-2 ہے۔ آپ ذرا تصحیح کر لیں، یہ 8-5 نہیں ہے، یہ 11-2 ہے، کیونکہ 11 جج صاحبان نے، معزز جج صاحبان نے سپریم کورٹ سے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت سیاسی جماعت کے، پولیٹیکل پارٹی کے، انہوں نے تصدیق اور تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل پارٹی تھی، یہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور یہ رہے گی۔ اس لیے جہاں تک تعلق ہے سیاسی جماعت کا، یہ 11 ججز نے کہا ہے۔ میری تھوڑی سی کیلکولیشن میں اپنے آپ کو بھی میں سمجھتا ہوں تصحیح کرنا چاہیے، میں نے 10-3 کہا تھا لیکن یہ 11-2 ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے یہ شرمناک حرکت جو حکومت نے کی ہے، یہ اپنے پاؤں پر انہوں نے کلہاڑی نہیں ماری، کلہاڑا مارا ہے انہوں نے، اپنی سیاسی موت کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، بیوگل بجایا ہے۔ یہ عنقریب آپ کو نظر آئے گا کہ شہباز شریف، نواز شریف اور مریم، جو ان کی آج جو ہے وہاں مری میں میٹنگ ہوئی ہے، نشست ہوئی ہے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کو جگہ نہیں ملے گی، فرار کا راستہ نہیں ملے گا، اور انہی کے خلاف یہ جو ہے انہی کے گلے میں پڑے گا۔ یہ جو ہائی ٹریزن کے کیسز ہیں انہی پر بنیں گے، کیونکہ یہ جو ہے گھس بیٹھیے ہے، یہ قابض ہے، غاصب ہے، اور یہ ان کی سراسیمگی کا عالم ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ نہ تو یہ پاکستان تحریک انصاف پر یہ بندش لگا سکتے ہیں، نہ ان کا قانونی آئینی اختیار ہے، یہ ریفرنس کر سکتے ہیں، اور ریفرنس کا جو حشر ہونا ہے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پورا زور لگایا کہ مخصوص نشستیں ان کو نہ ملیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور انہی کی بندر بانٹ میں یہ جو ہے لوٹ، اس پلنڈر کا جو یہ پہلے تو پاکستان کی دولت اور دھرتی ماں کو لوٹتے رہے، اور اب انہوں نے جو ہے الیکشن مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا، جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے یہ ووٹ کی عزت دی ہے کہ محترم نواز شریف صاحب یہ اپنا ڈاکٹر یاسمین سے ہارنے کے بعد ان کو آپ دیکھیے گا کہ کس ڈٹھائی سے یہ کر رہے ہیں، اور خواجہ آصف جو ہے ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے، اور محترم شہباز شریف صاحب
خود اور اسی طرح مریم بی بی ہاری ہوئی ہیں. ایک وزیر اعظم بنا دیا گیا مینڈیٹ کے مار کھانے کے بعد, دوسرے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. کھوسا صاحب پیپلز پارٹی اس معاملے میں خاموشی اختیار کر رہی ہے, ایم کیو ایم بھی, تو مستقبل میں کوئی چانسز ہیں پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے؟ پارٹی کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گی, سیاسی خودکشی, اور پیپلز پارٹی این ممکن ہے کہ پارلیمان کے اندر نواز شریف کی حکومت کو ان کے خلاف گرانے میں وہ پی ٹی آئی کا ہم نوا ہو جائے. اگرچہ ہم بالکل اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ ہو, کولیشن گورنمنٹ کے ہم خلاف ہیں, بالکل سختی سے خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے دو ٹوک کہہ دیا کہ کولیشن یہ بناتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے کولیشن پارٹنرز کو جدا کرتے ہیں اور پھر یہ دھڑم کر کے گراتے ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ ان کو ذلیل کرتی ہے, اور یہ کام اب دوبارہ نہیں ہوگا. حل پھر کیا نیو الیکشن؟ بالکل جائیں, ہم تیار ہیں, ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن فارم 47 کو اگر یہ کرتے ہیں, فارم 47 کی جو ہے چلتے ہیں اور فارم 45 کی بنیاد پر جو ویب سائٹ بنی تھی, آپ کو پتہ ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کی, ای ایم ایس کی, وہ ویب سائٹ پر موجود ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ریٹرننگ آفیسرز نے فارم 45 بھیجے ہیں, ان کا موازنہ کر لیں. وہ فارم 45 کے مطابق, اس کے مطابق ہمیں جو ہے پاکستان کے عوام کی خواہشات اور امنگوں کے ترجمان جو الیکٹ ہوئے ہیں ان کو دے دیں, ہمیں قبول ہے. اور پچھلی دفعہ جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا, میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر آپ کو مخصوص نشستیں نہیں ملتی تو دین آپ کیا کریں گے, تو آپ نے کہا تھا ہم نے پھر چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. تو چوڑیاں تو سر حکومت نے بھی نہیں پہنی ہوئی نا, وہ بھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, جو ان کے اختیار میں ہے جو وہ کر سکتے ہیں, یہ تو حق ان کا بھی ہوا نا. ارے بابا, حکومت دیکھیں جس کا مورل فائبر نہ ہو, جو چور اور ڈاکو ہوں جنہوں نے ڈاکہ مار کے عوام کے ہارنے کے باوجود کیا ہو, ان کا ضمیر ان کے ساتھ, عوام ان کے ساتھ اپنا جو ہے وجود ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے. آپ کو کس نے کہا کہ ان کے اندر طاقت آ سکتی ہے یا وہ کچھ ہاتھ پیر مار سکتے ہیں؟ ہاں, اسٹیبلشمنٹ جن کے کندھوں پر جن کی غلامی وہ کر رہے ہیں, وہ اس کو جو ہے ان کو سہارا دیے ہوئے ہیں, ڈھارس دیے ہوئے ہیں, لیکن ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ عوام کے غیظ و غضب کے سے خدارا 1971 کا سانحہ مت, کیونکہ جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی وہ اس کا بہت زیادہ تباہ ہو جاتی ہیں. کھوسا صاحب ایک سوال کرنا ہے اس سارے سیناریو سے مختلف, لیکن آپ ماشاءاللہ ساری سوجھ بوجھ آپ میں بہت زیادہ ہے, سیاسی بھی. ایک اس سے ہٹ کر ایک سوال ہے, ٹی ایل پی کا دھرنا, اس سے مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی بھی شکوک و شبہات کا شکار ہے, گورنمنٹ بھی شکوک و شبہات کا شکار ہے. یہ اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہیں یا یہ کس طرف سے ہوا ہے؟ بھی اس حکومت کے بس میں نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کے بس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. آپ آزاد کشمیر میں دیکھیں کیا نعرے لگے ہیں, آپ گلگت بلتستان میں دیکھ لیں کیا نعرے لگے ہیں, آپ جب انہوں نے عزم استحکام کی بات کی ہے اس میں جو ہے کے پی کے میں کیا نعرے لگے ہیں, اور کس قدر احتجاج کنا ہے سارا. آپ دیکھیں ذرا جو ہے یہ فلاور مل نے ہڑتال کی ہے, آپ دیکھیں ذرا تیل والوں نے تیل بند کر دیا ہے, ٹرانسپورٹر. ایک حکومت سے خوش ہو آپ سر, فلور ملز والی اور تیل والا تو کام انہوں نے وہ ہو گیا, ان سے مذاکرات ہو گئے, وہ ٹھیک ہو سارٹ آؤٹ ہو گیا. وہ غلط فہمی ہے آپ کی, کیا سارٹ آؤٹ ہوا ہے؟ آپ دیکھیں ذرا کہ جتنا سونامی جو ہے مہنگائی کا پاکستان کی عوام پر گرا ہے, بجلی کا بل آپ ذرا ساتھ کھڑے ہوئے آپ اپنے ملازمین سے ذرا پوچھ لیں, کوئی بھی بجلی کا بل دے سکتا ہے؟ کسی نے زیور بیچے ہیں, کسی نے گروی رکھا ہے, تیل کا کوئی بھی, گیس کا کوئی بھی بل دے سکتا ہے, کوئی بھی کچن کے آئٹمز جو ہے خرید کر سکتا ہے, کوئی بھی بچوں کو اسکول میں آج بھیجنے کے لائق ہے, کوئی بھی اپنا جو ہے اگر بیمار ہو تو اس کی علاج کے کا متحمل ہے. جینا اگر حرام ہو گیا ہے عوام کا تو آپ بتائیں کہ ایسی حکومتیں چل سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے کھوسا صاحب, آپ ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی. اسد کیسر صاحب نے آج دھمکی دی ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے نمبر زیادہ ہیں, ہم تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. سر کس طرح سے؟ دیکھیں, ہم عدم اعتماد بالکل لائیں گے جب فارم 47 کے ہمارے یہ پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن ٹرائیبونلز یا ہمارے پاس جو سپریم کورٹ کے اندر نالش ہماری موجود ہے
बड़ा सिंपल है, एक हफ्ते की भी मार नहीं है। ये सारे नंगे होकर जो है ये घुस बैठी है, जो हारे हुए बाहर पार्लियामान के अंदर बैठ के तो काबिज हैं, गासिब हैं रियासती ओहदों पर, जो वजीर आजम है और जो भी इनके ओहदे हैं, माफ कीजिएगा, ये सारे शिकस्त खुर्दा हारे हुए हैं। इनका हमारा फॉर्म 47 को लौटा दें अवाम को, मैं अपना नहीं कह रहा, अवाम को लौटा दें उनका मैंडेट, और फिर उसके बाद देखें कि हम अदम एतमाद तो क्या करते हैं। 2/3 से इनको राह फरार नहीं मिलेगी, ये भाग नहीं सकेंगे। ठीक हो गया लतीफ 3 दफा इन्होंने सर आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब बकर साहब अपना कमेंट जो है वो मुकम्मल कीजिएगा, फिर देखिए हमने इनकी बात भी सुन ली है, लेकिन जो चार्जशीट है ना, हाँ जी, वो मुझे इसलिए नामुकम्मल सी लगती है और उस पर होमवर्क नहीं लगता कि 9 मई के जो मुकदमात हैं अभी तक कंक्लूड नहीं हो सके। बिल्कुल ठीक, कोई एक ऐसा केस भी नहीं है जिसमें किसी एक को कन्विक्ट किया गया और सजा भी शुरू हो गई हो। इसीलिए हम बारहा जब इस पे बात करते रहे तो हम कहते हैं इसको तेज़ रफ्तार भी करें और फेयर ट्रायल भी हो और इसको मुकम्मल करें, ताकि इस हवाले से कोई शकूक व शुबहात हैं सियासी सतह पर तो वो भी ख़त्म होने चाहिए। ठीक है। फिर एक मामला है अपना साइफर का, वो हमने देख लिया है कि वो जो कौमी सलामती के हवाले से एक बयानिया बनाया गया कि उसको इससे ठेस पहुँची, चैलेंज किया गया इसके थ्रू, तो वो भी पाकिस्तान की एक बड़ी अदालत जो है इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है उसमें वो भी फारिग हो गया। बिल्कुल सही। ममनुआ फंडिंग का जो मामला है वो अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया, उस तरह से वो चल रहा है, और इसी तरह से दीगर जमातों का भी चल रहा है, वाइस वर्सा। तो आप इन चीज़ों के मुतालिक ये तो एक फैक्ट की पोजीशन है। फिर दूसरा कहा जा रहा है कि एक अमरीकी ऐवान में जो है वो करारदाद आई, उसके पीछे लॉबिंग और इस तरह की सारी चीज़ें, और फिर कहा जा रहा है कि IMF से भी जो मुतालबात किए गए थे, IMF का जो मुआहदा था उसको लेकर पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल को सामने रखकर जो लेटर लिखा गया, ये सारी तस्वीर एक बनाई जा रही है। लेकिन बात यह है कि आपके यहाँ मुल्क में ख़राबी मौजूद है। इलेक्शन के जो नताइज हैं, इलेक्शन में जो जमात सबसे ज़्यादा इमर्ज होके आई है साइज़ में, उसको अभी तक जिस तरह के हथकंडों से रोका जा रहा है, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट का जैसा फैसला भी है, तो दूसरी तरफ आपसे हुकूमत चल नहीं रही, आपके पास इकोनॉमी का क्राइसिस डे बाय डे बढ़ रहा है। ये जो बिजली की कीमतें हैं या दीगर एनर्जी का जो क्राइसिस है, इससे तो बड़ी प्रॉब्लम है आम आदमी को, तो आम आदमी में भी बड़ी बेचैनी है। बिल्कुल सही। हुकूमत के हवाले से कोई बेहतर जज्बात नहीं है। दूसरा, हाँ, आपने PTI के साथ एक सियासी महाज खोल रखा था, दूसरा अब आपने सुप्रीम अदलिया के खिलाफ भी खोल लिया है। असल में तो ये आप जजेस को चैलेंज कर रहे हैं ना, जो उन्होंने फुल कोर्ट ने जो फैसला दिया है। अब आप कह रहे हैं कि आप तो सीटें देने की बात कर रहे थे, हम पूरी जमात ही उड़ा रहे हैं, और अगर ऐसी कोई पाबंदी लग जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अगर ये पाबंदी वैलिड भी हो गई, अगर इस पर अमल भी हो गया, तो जाहिर है ये हुकूमत जवाब दे रही है कि जितने भी उनके अराकीन पार्लियामेंट होंगे वो भी पार्लियामेंट में उस तरह से गैर मौसर होंगे। ठीक है। नुक़ी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिसेंट फैसला आया उसमें उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट जमात है और रहेगी। ठीक है, वो उन्होंने अपने एक फैसले का ये हिस्सा था उनका एक बयान जो है। तो आपको क्या लगता है जो पॉइंट्स हैं या जो चार्जशीट की जिसकी बात कर रहे हैं अबू बकर साहब, वो तो सारे वाकई ऐसे लग रहा है कि उनको बेस बना के तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हाँ सुमेरा, शुक्रिया आपका। एक तो अबू बकर साहब ने कहा ना जी कि सुप्रीम को ये जो 6 पॉइंट उन्होंने बताए जी 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 कि ये इस बुनियाद पे एक तस्वीर बनाई जा रही है। उन पॉइंट्स में आप कभी गौर करें, आपको याद है मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो उनको कहा जाता था मोदी का जो यार है गद्दार है। ठीक है, तो गद्दारी का तो हर किसी पे ऐसे लेबल मैंने कहा ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि जो कासिम सूरी साहब पे जो बात की, आपको पता है जब हुआ ये नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी, उस मौके पे उन्होंने क्या कुछ किया जी, था, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ उनको बल्कि बिलावल ने कहा था खड़े होके कि आप गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं, आप पे आर्टिकल 6 लग जाएगा, ये जो आप काउंटिंग नहीं होने दे रहे। जी। अच्छा, अब ये है कि इन्होंने गवर्नमेंट ने, अच्छा ये केस ये ज़हन में रखिएगा, गद्दारी का जो केस है वो सिर्फ वफाक ही भेज सकता है गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट इसकी तैयारी कर रही है। मैं इसके हक में हूँ या नहीं, मैं आपको उन पॉइंट्स पे बात करता हूँ जिन पॉइंट्स पे गवर्नमेंट को लगता है कि शायद वो ये केस ठीक तरह से चला सके। ठीक है। एक तो इसमें आर्टिकल है 6 और 17। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें आपको एक हवाला दे दूँ, जो 17 आर्टिकल है आइन का, वो क्या कहता है, उसमें आपको समझ आएगी कि गवर्नमेंट किन ग्राउंड्स पे खेलेगी। आइन का आर्टिकल 17 जो एज इट इज जो मेरे पास है मैं वो पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। आइन का आर्टिकल 17
تو یہ ملکی سالمیت کے لیے جماعت کی دفعہ سیاسی جماعت بنانے کا حق دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرائط بھی لاگو ہیں۔ آرٹیکل کی شق 2 کے مطابق کسی سیاسی جماعت پر فورن فنڈڈ یا قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دینے کا الزام ہو تو وفاقی کابینہ پابندی کی منظوری دے گی۔ صرف الزام ہی ہو یہ نہیں وہ تو پھر ہوگا نا، اس کے کابینہ فیصلہ کرے گی نا کہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ حکومتی ڈیکلریشن کے بعد 15 روز کے اندر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنا ہوگا اور معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ حکومت ایک فیصلہ کرے گی، کابینہ سے منظوری لے گی، سپریم کورٹ میں ریفرنس کرے گی، سپریم کورٹ فیصلہ دے گی۔ اگر سپریم کورٹ وفاقی حکومت کے بھیجے گئے ریفرنس کی توثیق کر دیتی ہے تو سیاسی جماعت کالعدم ہونے کی صورت میں ایسی جماعت کے سینٹ، قومی، صوبائی اور بلدیاتی نمائندوں کی رکنیت فوری طور پر معطل ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں سمجھیں، فرض کرتے ہیں ابوبکر صاحب کی بات مانتے ہیں کہ حکومت کی بدنیتی ہے تو سپریم کورٹ میں جانا ہے نا معاملہ، بالکل وہاں بات طے ہو جائے گی۔ کیا ہے 2 جو اہم پوائنٹ ہیں اس میں کہ اگر کسی جماعت پر فارن فنڈنگ یا وہ جو ملکی سلامتی کے خلاف، اس معاملے میں میرا خیال ہے گورنمنٹ کے پاس ایسے پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ معاملہ بھیج سکتی ہے سپریم کورٹ۔ ٹھیک ہے، ایک 9 مئی والے واقعات، دوسرا فارن فنڈنگ والا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے سارا معاملہ۔ اچھا، اب انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے ملک میں سیاسی پولرائزیشن ہو جاتی ہے، لوگ اس طرح سے، وہ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی کہ ہماری حکومت آئے گی تو پھر ہم اس میں کریں گے ان کے خلاف عدم اعتماد۔ جی بالکل، تو وہ تو بعد کے معاملات ہیں نا، ابھی جو بیانات آپ دے رہے ہیں کہ جی ہم نے گورنمنٹ کے خلاف عدم اعتماد کرنا ہے، اس وقت تو گورنمنٹ عددی اعتبار سے تو مضبوط سطح پہ بیٹھی ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تیسری بات یہ سمیرا، بڑی معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ نے آئینی طور پہ لیگلی فلور کراسنگ کی اجازت دی ہے، لیگلی، یعنی وہ جماعت کتنے دنوں سے یہی چیخ رہے ہیں کہ وہ جماعت جس نے مانگی نہیں تھی، وہ ایک لطیفہ ہے نا، عدالت میں ایک خاتون کے 2 حقدار آ گئے نا، خامد ہونے کے دعوے دار، تو وہ عدالت نے ایک سے پوچھا، اس کی وائف سے پوچھا کہ یہ ہے تمہارا خامد، اس نے کہا نہیں، پھر پوچھا جی وہ ہے تمہارا خامد، نہیں یہ بھی نہیں، انہوں نے کہا پھر وہ ہے، وہ اینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، وہی ہوگا تمہارا خامد۔ آن اے لائٹر نوٹ میں یہ بتا رہا ہوں، اس معاملے پہ چونکہ اتنی بحث ہو چکی ہے کہ ہم کریں گے تو وہی ساری روٹین کی وہ باتیں جو دہرائی جا چکی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کیا آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ابوبکر صاحب مجھے بتا دیں کہ یہ اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی ہم بھی ان کے خلاف غداری کا مقدمہ کرائیں گے، یہ نہیں کرا سکتے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مقدمہ درج کروانا، ریفرنس بھیجنا حکومت کا اختیار ہے، یہ حکومت میں آ جائیں پھر یہ بھیج سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک رہی جی پیپلز پارٹی کی خاموشی، میں آپ کو بات بتا دوں، پیپلز پارٹی کی خاموشی میں بھی ان کے خلاف نہ آئی ہے۔ یہ آپ نے پیپلز پارٹی نے آج اس کو اپوز کیا ہے، اس پابندی کے مجوزہ پلان کو۔ میں نے آپ کو کہا نا، ایم کیو ایم خاموش رہی، جب یہ ہوگا تو پھر آپ دیکھیے پیپلز پارٹی نے تو پوزیشن لے لی ہے۔ پوزیشن میں نے آپ کو کہا ابوبکر، اب آپ خوش ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس موقع نہیں تھا، نہیں خوش ہونے کی بات نہیں ہے، میں نے تو فیکٹ آپ کو سامنے سٹارٹ میں ہی موقع تھا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ مل کے بنا لیں حکومت۔ یہ ایک اور معاملہ ہے، ان کے ساتھ مل کے حکومت بنانا اور ہے، ایک سیاسی جماعت پہ پابندی لگانا، اور پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے، یہ دوسری بات آپ کر رہے ہیں۔ وہ تو کابینہ سے اور پیپلز پارٹی نے آج اپنی رائے دے دی ہے، شاید آپ نے سنی میں نے سنی ہے، میری سن تو لیں، میری بھی رائے سن لیں نا۔ حد تک عزت قانون پہ کیا رائے تھی پیپلز پارٹی کی؟ ہاں انہوں نے کہا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے، پھر ہو گئی، یہ اس سے ایک لارجر معاملہ ہے، کیا لارجر معاملہ نہیں ہے، یہ اس سے لارجر معاملہ ہے، یہ پاکستان کی پولیٹکس کو تبدیل کرے گا۔ گورنمنٹ یہی چاہتی ہے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے سر، جو ہونے جا رہا ہے نا، کولیشن گورنمنٹ یہی چاہتی ہے۔ کولیشن گورنمنٹ تو نہیں ہے نا سر، کیا مطلب ہے؟ پیپلز پارٹی کی صرف اسے حمایت حاصل ہے، تو پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے یار۔ ان کے صدر محترم بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں صدر میں وہ ایک آئینی پوسٹ ہے، گورنر ان کے ہیں، نہیں اچھا کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر میں پیپلز پارٹی اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہے آج تک، اس وقت کی جو فیکچوئل پوزیشن ہے۔ ابوبکر صاحب بجٹ جو میڈیا کو جاری کی گئی ہے، مشاورت میں شامل نہیں کیا، نہیں میری بات سن لینا، بات سن لینا، ہر معاملے کا اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ بجٹ اپروو نہ ہونے کا یا وہ مسترد ہو جائے، میں ان کی طرف سے استعمال کی گئی لائن کہہ رہی ہوں، وہ ایک ضروری چیز ہے، مشاورت نہیں کی گئی، وہ ایک ضروری چیز ہے، اس میں حتیٰ کہ اپوزیشن بھی بجٹ سیشن میں بیٹھتی ہوتی ہے، ورنہ یہ سارا پروسیس اس طرح سے معتبر نہیں ہوتا جو بجٹ کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے تمام تر اختلاف کے باوجود ہمیشہ جتنے بھی اتحادی ہوتے ہیں ان کو 100 پرابلمز ہوتے ہیں، وہ 100 تجاویز دیتے ہیں، وہ منظور نہ بھی ہوں تو بھی بجٹ میں وہ ساتھ بیٹھتی ہیں کہ یہ اپروو کرانا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ پورے ملک کا معاملہ ہوتا ہے. اچھا سن لینا، حتیٰ کہ عزت کا جو صوبائی سطح کا جو معاملہ ہے ابھی وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول کا نہیں ہے. سمیرا یہ تو پیپلز پارٹی کا میں نے دیا وہ اپنا 1.5 جواب یہ تو پیپلز پارٹی کے اپنے جو جمہوری سروائیول ہے اس کا معاملہ ہے. سر میری بات سن لیں، پیپلز پارٹی مجھے نہیں لگتا اس ایشو کے اوپر ساتھ کھڑی رہے گی یا وہ خاموش کہہ رہے رہے ہیں گی. کہ ہم مخالفت کی تجویز دیں گے حکومت کو، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں. جی انہوں نے تو کرنا ہی نہیں ہے. کیبنٹ میں ان کا ایک بندہ نہیں ہے، پرائم منسٹر نے کیبنٹ سے اپروول چلے کیبنٹ میں نہیں ہے، پارلیمان میں تو ہے نا. پیپلز پارٹی نے تو دامن جھاڑ کے کھڑے ہو جانا. ہمارا کیا ہے؟ نقیص صاحب کا کمنٹ مجھے پھر لوڈو منگوا دیں یار، میں لوڈو کھیلتا رہوں. آپ لوڈو نہ کھیلیں، بتائیں. میں آپ ابو بکر صاحب آپ نے اپنے پورے پوائنٹ بتائے، میرے پوائنٹ میں سے بھی آپ کو 2 نقطے چاہیے بولنے کے لیے. آپ نے مجھے کہا بات کرنے کو، اب انہوں نے سوال مجھ سے کرنا ہے. آئندہ بھی جب میں کہوں نا آپ کو بات کرنے کو، آپ تو بات کر چکے ہیں. آپ کو جب میں نہیں کہاں کیا میں نے بات، آئندہ بھی آپ کو کہوں نا بات کا جواب. آپ نے پورا منظرنامہ پیش کیا ہے، ہم نے سنا ہے. جملہ مکمل کر دیں پھر میں آپ کی جملہ نہیں پورا ہونے دیتا. میں جب کوئی کہے نا کہ ابو بکر صاحب سے میں یہ پوچھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو بکر صاحب فوراً جواب دیں. تسلی رکھیں، آپ کی باری آئے وہ لکھ کے رکھ لیں اور اس کے بعد جواب دیں. پین میں سیاہی موجود ہے. اب باری ہے نا میرا خیال. ہاں جی، اس کے بعد آپ کی باری ہے. جی نقیص صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بولتا ہوں تو درمیان میں آپ کاٹ دیں. سر آپ مکمل کر لیں. اگر تو اسی طرح چلنا ہے پھر ابو بکر صاحب آپ مکمل کر لیں سر. جی جی نقیص صاحب، میں یہ بتا رہا ہوں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا پیپلز پارٹی نے تو وہ فیصلہ کر لیا ہے. فیصلہ یار یہ کچھ آپٹکس کچھ اور ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں کچھ ہیں کہ واقعی کچھ نظر آتے ہیں کچھ. لہٰذا یہ بظاہر یہ شو کرانا ہوتا ہے کہ ہم ایم کیو ایم کی خاموشی جو ہے، ایم کیو ایم تو اس موقع کی تلاش میں ہوتی ہے. اس طرح کا موقع ہے تو ایم کیو ایم کے تو وارے نعرے ہو جاتے ہیں. ان کی خاموشی کل پرسوں تک ٹوٹ جائے گی، میرا خیال ہے کل تک ٹوٹ جائے گی ان کی خاموشی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میں ذاتی طور پہ ابوبکر صاحب سمجھتا ہوں کہ یہ جو غداری کا کھیل ہے یہ ہر حکومت میں کھیلا گیا، ہر حکومت میں. وہ خان صاحب کی ہو، وہ نون لیگ کی ہو، وہ اس سے پیچھے پیپلز پارٹی کی ہو، وہ اس سے پیچھے مشرف کی ہو، یہ معاملات چلتے رہے سارے حکومت میں. اور یہ پاکستان کی سمیرا سیاست کا سٹائل ہے. ایگزیکٹلی جو آتا ہے وہ کہتا ہے، اس کے جو حامی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آخر یہ کب تک چلے گا، یہ کیا ہو گیا ہے. آپ کو آگے پھر وہی کام کرتے ہیں وہ لوگ. خان صاحب کی گورنمنٹ میں 4 بندے مل کے بیٹھتے تھے نا کہیں، تو خان صاحب ایک نعرہ لگاتے تھے یہ این آر او مانگنے آئے ہیں، یہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں. اچھا اب آ کے جب وہ شکنجے میں پھنسے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. کل کو یہ آئیں گے یہی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے، یہی کام. کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں جی ان کو تو ہم نبٹ لیں گے، کوئی ان کے جملے کا مفہوم یہ تھا. ٹھیک ہو گیا. آپ ابھی حکومت میں نہیں آئے اور آپ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا کہ ان سے نبٹ لیں گے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دوسروں کو کہ یار آپ ہمیں چھوڑ دیں یا ہمارے ساتھ انصاف کریں. جب آپ نے بھی یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم آپ ان سے نمٹیں گے، تو جو ہیں وہ پھر کہہ رہے ہیں ہم تو ہیں نا، یہ تو آئیں گے، تو ہم ہیں تو ہم کیوں نہ پہلے نمٹ لیں. دوسری بات یہ جو سمیرا کیس ہے نا، یہ وہی ادھر سے جب انہوں نے غیر قانونی جو انہوں نے غیر آئینی رولنگ دی، یہ تو ان کے خلاف. اور دوسری یہ کہہ رہے ہیں جی وہ امریکہ جس کو کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، انہی سے اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قرارداد. وہ دیکھیں امریکہ نے قرارداد، بھئی آپ کو تو امریکہ کو برا کہنا چاہیے تھا کہ اس نے کیوں قرارداد، وہ ہمارے اندرونی معاملات میں کیوں مداخلت کر رہا ہے، لیکن اس پہ خوش ہو رہے ہیں. اور نقیصہ بلکہ کہنا چاہیے دیکھیں انہوں نے پھر مخالفت کی، پھر انہوں نے مداخلت کی. کہنا چاہیے تھا لیکن کہہ نہیں رہے. اچھا ابو بکر یہاں پہ اجازت ہے ابو بکر صاحب بول سکتے ہیں. ٹھیک، ابو بکر صاحب ٹی ایل پی بھی تو احتجاج کر رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے دور میں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر مار پیٹ ہوئی بہت زیادہ، ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہوئے، اور پھر پابندی کا شکار بھی وہ پارٹی ہوئی. ٹھیک ہے، جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پھر حکومت یہ سوچتی ہے کہ اس طرح کے اگر معاملات ہو رہے ہیں تو کیوں نہ اس جماعت کے اوپر پابندی لگا دی جائے، اور پابندی لگی بھی. میرا تو یہ خیال ہے کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس وقت ہی اس حکومت کے اوپر، اس جماعت کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے تھی. جتنے سنگین انہوں نے واقعات ہمیں دیکھنے میں نظر آئے تھے اس وقت. نہیں دیکھیں، بالکل بھی نہیں، یہ رائے نہیں بنانی چاہیے اس طرح سے جب تک کہ کوئی کیس کنکلوڈ نہ ہوا ہو اور اس کے فیئر ٹرائل بھی پورے وقوع کا نہ ہوا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آمرانہ سوچ ہوتی ہے اور یہ آمرانہ جو ہے آپ کہہ لیں خواہشیں ہوتی ہیں جن پر پاکستان کی سویلین حکومتیں عمل کر بیٹھتی ہیں، جو کہ بڑا شرمناک ہے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگی، کتنے دن وہ قابو رہ سکی. آج ٹی ایل پی موجود ہے، الیکشن پروسیس کا بھی حصہ ہے. پنجاب میں آلموسٹ وہ ایک گروئنگ پارٹی ہے، کراچی میں بھی وہ ووٹ لیتی ہے.
تو آپ کو ایسی جماعتوں کے ساتھ گیٹ الانگ کرنا پڑتا ہے, بیٹھنا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے, کچھ سپیس دینی پڑتی ہے اور کچھ لینی پڑتی ہے. آج بھی دیکھیں تحریک لبیک جو ہے کسی نہ کسی موضوع کے اوپر آج بھی تو وہ دھرنا دے رہی ہیں نا, اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں نا. تو سیاسی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں ایک خاص سوچ کا نام ہوتی ہیں, ایک خاص نظریے کا نام ہوتی ہیں, وہ پابندیوں سے روک نہیں سکتے. آپ پابندی لگا دیں کسی جماعت پہ, تحریک لبیک پہ لگی کل کو یا پی ٹی آئی پہ لگ جائے تو کسی نئے نام سے آ جائیں گے. تو یہ جو سٹیٹس کو کے خلاف جو ایک سوچ ہے, یا جو عمران خان کی ایک لیڈرشپ کا ایک اپنا ملک میں جو ایک اس کا ایک حیت ہے, یا جو آپ کہہ لیں کہ اس کی ایک حیثیت موجود ہے, کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ نئے نام سے لوگ پھر ایوالو کر جائیں گے. کیا فیصلہ کرنے والوں نے ابھی سوچا نہیں ہے کہ ایک جماعت کو آپ نے اس کا الیکشن کا سیمبل نہیں تھا, اس کے باوجود لوگوں نے ڈھونڈ کے اپنے طور پہ ورک کر کے, جن لوگوں نے, جو لوگ ووٹ مانگنے بھی نہیں گئے, جنہوں نے اپنے کنونشن ہی نہیں کیے, اپنے جلسے نہیں کیے, اپنی ملک گیر انتخابی مہم نہیں چلائی, جن کے پوسٹر نہیں چھپے, جن کے بینر نہیں لگے, لوگوں نے ان کو جتوا دیا. ہمارے سامنے یہ نہیں ہے. تو آپ عوام کی جو ول ہوتی ہے اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. اور اس کی ایک تاریخ بھی ہے. دیکھیں جماعت اسلامی پر پابندی لگی, آج جماعت اسلامی موجود ہے. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ایک مارشاء اللہ کے دور میں بڑے اقدامات اٹھائے گئے. پیپلز پارٹی پوری قوت کے ساتھ 89 میں اقتدار میں آئی ہے. جب بے نظیر صاحبہ 85 میں لاہور میں ہی تھی, تو اس طرح کا تو تاریخی استقبال جو ہے پاکستان میں, جو بھی بڑا جلسہ ہو مینار پاکستان پہ, اس کا کمپیریزن 85 والے اس ریسیپشن یا استقبال سے ہوتا ہے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ہوا تھا. پھر اے این پی کے اوپر پابندی لگی, نیب کے نام سے یہ ہوتی تھی, نیشنل عوامی پارٹی. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ فوجی جرنیل اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. یہ جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں, چلو یہ منتخب ہے یا نہیں ہے, بہرحال ہے, اس وقت اقتدار میں ہے, وہ لوگ سکہ چل رہا ہے, اس کا نوٹیفیکیشن چل رہا ہے. کم از کم ان کو تو اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھانے چاہیے. تحریک انصاف کا سیاسی مقابلہ کرنا چاہیے, اپنا نیریٹو اتنا مضبوط بنائیں کہ تحریک انصاف کو آپ ناک آؤٹ کر دیں. اس کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو اتنا فیئر بنائیں کہ پوری قوم تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے. مقدمات کا تو کم سے کم انتظار کر لیں کہ ان کا کیا اس طرح تو نہیں ہو سکتا. دوسری طرف آپ کی پرفارمنس بھی نل ہے, تو آپ کے حق میں کون آپ کے ساتھ کھڑا ہو؟ پرفارمنس اس وقت جو معیشت کی جو حالت ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اس کے لیے ناگزیر ہے, لیکن وہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہیے گا. بریک بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نقی صاحب, مخصوص نشستوں کا کیس اور اس کا رزلٹ بھی ہمارے سامنے ہے, اس کے اوپر پھر تنقید بھی کی گئی. پی ٹی آئی بہت خوش ہوئی اور بہت زیادہ, ابھی آپ نے بھی اس کے اوپر ہمیں ایک جو ہے وہ لائٹر نوٹ پہ ایک لطیفہ بھی سنایا. اب نون لیگ کی طرف سے اس فیصلے پر نظر ثانی یہ درخواست جو ہے وہ دائر ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے اس پہ حکومت کو کوئی ریلیف ملے گا؟ مجھے نہیں لگتا حکومت کو کوئی ریلیف ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں وہ پریکٹس ہم نے یہی دیکھی ہے کہ وہ وہی سارا بینچ ہوگا, وہی سارا انہی کے سامنے پیش ہوگی. تو آپ کا کیا خیال ہے 5 دن بعد وہ مان جائیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی, یا مہینے بعد مان جائیں گے کہ غلطی ہوئی ان سے؟ ٹھیک ہے نا. نظر ثانی کی بہت کم ایسی درخواستیں ہوتی ہیں جس میں ایسا ہو. لیکن ایک بات تو طے ہے سمیرا, کہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس دن جب بات کی تو ابوبکر صاحب نے کہا جی فیصلہ جو آئے گا اس پہ بات تو ہوگی, فیصلے پہ بات کر لینی چاہیے. اس سے ہٹ کے ذرا بات کرتے ہیں نا جو سارا کچھ ہوا. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک لوگوں کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل, بلکہ گورنمنٹ بھی جو آگے نظر ثانی کی درخواست دینے جا رہی ہے اس میں بھی یہ سوال موجود ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک جماعت نے آپ سے کیس چل رہا ہے سنی اتحاد کا, سیٹیں مل رہی ہیں پی ٹی آئی کو, سنی اتحاد کدھر گئی؟ یعنی جب آپ نے اپیل سنی اتحاد لے کر گئی ہے, درخواست سنی اتحاد کی گئی ہوئی ہے, آپ نے وہ سیٹیں دے دیں پی ٹی آئی کو. اچھا چلیں سنی اتحاد کو دے دیتے نا, تو چلو پھر بھی کوئی بات. ہم بھی جو ڈسکس کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ یار 3 معاملات ہوں گے. صاحب نے نہیں کہا تھا پھر معاملہ پارلیمان میں چلا جائے گا, کوئی ایسی بات. اچھا یہ تو پارلیمان میں بھی نہیں تھی. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, بدقسمتی سے عدالتی لڑائی بھی سیاسی لڑائی میں تبدیل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سیاسی لڑائی یہ اس لیے خوفناک ہے کہ ظاہری بات ہے, آپ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا سمیرا, جو ہمارے پچھلے دور گزرے ہیں ان میں اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں یہ یکجا ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اس دفعہ ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ شاید یہ آپس
کا इनका मामला खराब हो गया। अच्छा, उस मामले में मैं नहीं समझता कि अदालतों को फरीक बनना चाहिए, क्योंकि अदालतों का काम बहुत अहम है। और यहाँ पे आके अदालतें अगर ये फैसले करने लग जाएं कि भी हमारी, देखें ना, आइन रीराइट कर, आप मुझे बताएं आइन में कहाँ लिखा है कि 15 दिन बाद वो अपना नशिस्तों में शामिल होंगे। जी जी जी, और रीराइट कर दिया ना आइन। हो गया। अच्छा, ये वाले काम इससे पहले भी अदालतों में होते रहे हैं और उसी पे चीखते रहे हैं कि इसको नजरिया जरूरत कहते हैं। बात ये है, अच्छा इस पे तो मेरा एक बात तो तय हो गई कि जो लोग काजी फायज ईसा के खिलाफ थे, ये अभी कह रहे हैं ना अदलिया के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है और ये फलाना, आप देखें सोशल मीडिया पे काजी फायज ईसा के खिलाफ क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, कि क्या वहाँ पे जुमले इस्तेमाल किए, किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, वो जायज़ है, उसकी खैर है, बाकी किसी जजेस पे ना आए। और वहाँ पे इससे पहले क्या होता था, हम ख्याल बेंच बनते थे, हम ख्याल बेंच, चीफ साहब ने जो कह दिया वो बेंच बन गया, बेंच ने अपनी मर्जी के फैसले सुना दिए। इस दफा हमने सबसे पहले देखा सुमेरा कि लाइव कवरेज हम देख रहे हैं टीवी पे। नंबर 2 कि चीफ साहब के खिलाफ उन्हीं के बेंच में बैठे हुए लोग जो हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके रिमार्क्स के अगेंस्ट रिमार्क्स दे रहे हैं और वो सुन रहे हैं और बड़े आराम से। और फिर उन्होंने फैसले में उन सबको बिठाया, पढ़ के सुनाया फैसला। एक बात तो तय हो गई ना कि जो इल्जामात उन पे लगते थे या जिस किस्म का गंद चीफ जस्टिस पे उछाला गया वो ज्यादती थी, बिल्कुल ठीक है। और अब ये जो रिव्यू वाले केस में जा रहे हैं ना, अगर तो मैं समझता हूँ रिव्यू में पता नहीं, हो सकता है ये कोई मौजज़ा ही होगा, लेकिन इससे पहले भी तो मौजज़ा ही हुआ है जी, केस में मौजज़ा ही हुआ है ना, यानी इस बार भी हम मौजज़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन होता पता क्या है, अब अगर जो फैसला आया उसके मुताबिक तो इन सब का ख्याल है कि जी माशाल्लाह जजेस जो हैं वो बिल्कुल ठीक फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, शानदार। अब अगर इसके रिव्यू में अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अगेंस्ट आ जाता है तो वो दबाव होगा। इससे पहले भी यहाँ कहा जा चुका ना कि वो जजेस जो है ना वो देखें जी दबाव तो है तो फलाना, तो जजेस अगर दबाव के बगैर ये फैसला दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है रिव्यू में गवर्नमेंट को, मुझे नहीं लगता कि कोई रिलीफ मिलेगा, ठीक हो गया। लेकिन रिव्यू में जाना उनका हक है, लिहाजा जा रहे हैं, ठीक हो। अबू बकर साहब आपका क्या कमेंट है नज़रसानी दरख्वास्त पर? और दूसरी बात ये कि खुद उस दिन PTI भी जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी और बहुत सारे एनालिस्ट हैं, मेरा ख्याल है 90% एनालिस्ट, हमने तमाम टीवी चैनल पे देखा एनालिस्ट को, वो भी यही कह रहे थे कि PTI वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दीज ऑल, जो कुछ हो गया। तो ये कैसे, वो कहते हैं ना कैसे कर लेते हैं आप, ये कैसे हो गया? देखें, अदालती मुआवजे जो है ना पाकिस्तान में वो आते रहते हैं, कभी अपोजिशन के खिलाफ होते हैं, सुन लेना, और कभी हुकूमतों के हक में आते हैं, ये हम अदालती तारीख से भी वाकिफ़ हैं। दूसरा, ये जो 188 के तहत ये जो नज़रसानी अपील होती है, ये तो किसी भी फरीक का जो केस हार गया उसका हक है। अमूमन अदालती प्रैक्टिस हमने यही देखी है, कोई बहुत बड़ा मुआवजा हो जाए कि जैसे नौखेज़ साहब ने कहा कि इसमें तो लार्जर बेंच ने आलमोस्ट एक मुआवजा कर दिया, तो मुआवजे के अगेंस्ट अब अपील में एक उससे भी बड़ा मुआवजा चाहिए जो कि रूटीन में होता तो नहीं है। बहरहाल कुछ कहा नहीं जा सकता हतमी तौर पर, अभी तो नज़रसानी की अपील दायर भी नहीं हुई। लेकिन एक बात यह है कि जो फैसला आया, चूँकि उस पर बात हुई है, उसमें मेरा ख्याल है जजेस जो हैं उनका जो जहन है वो एक्चुअली कामिल इंसाफ का जो नुक्ता है ना कि हमने मुकम्मल इंसाफ करना है, वो ज़्यादातर जजेस ने वो वाला माइंड जो है वो अप्लाई किया है, तकरीबन 11 जजेस ने, ठीक है। उनका ये ख्याल है कि जो फैसला 12 जुलाई का या 13 जुलाई का गरीबन 13 जनवरी का था, जी, 13 जनवरी वो जो आया था उसको मिस इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ने, और उसके बाद फिर उसकी जो सज़ा एक सियासी जमात को दी गई और जिसके नतीजे में ये सारा बहरान पैदा हुआ। मेरा ख्याल है कि जजेस ने कोशिश की है कि कोर्स करेक्शन की जाए, ठीक है, ये करेक्शन की जाए, ये रीराइट नहीं किया गया मेरी राय में, चूँकि वो समझते हैं कि ये सारा बहरान उस फैसले के नतीजे में पैदा हुआ जिसको मिस इंटरप्रेट किया गया। से मैं बात काटूंगा इनकी, मुझे हाँ जी 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 करें सॉरी, नहीं मैं तो आपको बात करने दूंगा, नहीं चलो आप करें। मैं कह रहा हूं मेरा ये जो कानूनी मामलात होते हैं ना, उनमें ये नहीं होता वो सोच रहे थे कि वहां से तब से मामला, आइन की आर्टिकल 187 है ना, वो यही कहती है कि मुकम्मल इंसाफ करें, वो यही कहते हैं। जजेस इस पे बहस करते रहे और चीफ साहब मुकम्मल इसके ऊपर इजाजत दी है इन्होंने मुझे बोलने की कि मैं आपका जुमला शुरू करवा दूंगा लेकिन कंप्लीट नहीं होने दूंगा, इतनी इजाजत दी है। एक जुमला कंप्लीट कर, मैं ये कह रहा हूँ केस क्या है
کیس سے ہٹ کے آپ کسی کی ہمدردی یا دوسرا کیس یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل سیٹیں لینے گئی تھی. جی بالکل بالکل, کیس یہ ہے. میں وہ تو بات ہی ختم ہو گئی بیچ میں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, یہ اب چلے گئے ججز نے سوچا. 187 ہوتا ہے نا, دیکھیے میری بات سنیں, یہ قانون میں ابوبکر صاحب حسن نیت کو کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور یہ بات ججز نے بار بار کورٹ فیصلہ کرتے ہوئے کسی بھی لیول پہ جا سکتی ہے. نہیں, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے نا. نہیں, آپ ایک کیس لے کے گئے ہیں, آپ ایک کیس لے کے 187 یہی پروویژن ہے نا کہ آپ مکمل انصاف کر لیں. میرا یہ ہوا ہوتا نا نون لیگ کے ساتھ کہ نون لیگ کیس لے کے گئی ہے, کسی اور جماعت میں شامل ہو گئی اور سیٹیں اسے مل گئی. یہاں پہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں تڑفلی پہ جانی سی گئی. یہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے, دیکھیں یہ بھی تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو لوگ جیتے ہی نہیں ہیں ان کو نام کسی اور کا جیتا ہوا مینڈیٹ کی سیٹیں کسی اور کو. یہ تو ججز کے پیش نظر یہ بھی ہے نا کہ ہم پیش نظر والی بات, نا یہ پیش نظر والی بات نہیں چلتی. تو آپ چلے جائیں نظر ثانی میں سر, کیس پہ رہیں, کیس پہ تو رہ رہے ہیں, آپ کیس سے چھلانگ لگا کے چلے جائیں, آپ اپیل کر دیں نظر ثانی. میں اب یہ جو آپ نے حکومت کر رہی ہے نا سر, آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں نا, یہ بڑا اچھا جملہ ہے کہ آپ پھر سپریم کورٹ چلے جائیں. لیکن یہی جملہ جب آپ سے کہا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہاں تو وہ دباؤ میں ہوں گے, وہاں تو یہ ہوگا. دباؤ میں تو آپ بھی ہیں, دباؤ میں تو ججز اس کیس میں بھی ہمیں نظر آئے ہیں. آپ کیسے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکلا اپنا ججز کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کہا ہے؟ نہیں اس کیس نہیں, اوورآل جو سپریم جوڈیشری ہے یہ سمیرا بڑا یعنی فیصلہ بھی آپ کے حق میں آ گیا اور ججز دباؤ میں بھی تھی. سپریم جوڈیشری کے جتنے معاملات ہیں جو انٹیمیڈیشن کو لے کر, سیاسی مقدمات کو لے کر, تمام ہائی کورٹ سے لکھ کر دیا. سن لینا میری بات تو سن لینا, میری بات تو سن لینا. تمام ہائی کورٹس نے لکھ کے دیا ہوا ہے, سپریم کورٹ کا وہ والا جو بینچ ہے اس کی دوبارہ بیٹھک نہیں ہوئی, دوبارہ کاز لسٹ میں وہ نہیں آیا. تو یہ دباؤ ہی تو ہے, اور کیا ہے؟ اس سے آپ یہ دباؤ ہی تو ہے ججز کے اوپر, اور کیا ہے؟ یہ لیٹر جب کل لکھا ہوا تھا وہ کب کا تھا؟ کون سا لیٹر لکھا ہوا تھا؟ کس دور حکومت کا وہ لیٹر گیا ہوا تھا؟ سر یہ موجودہ ججز کہہ رہے ہیں, اور کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جو پہلے 6 ججز کا لیٹر سر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے موجودہ کو بھی کہا ہے, موجودہ چیف کو بھی کہا ہے, عامر فاروق کو بھی کہا ہے. آپ سمجھتے ہیں ابوبکر صاحب کسی دور میں حکومت کوئی بھی حکومت ہو, بدترین مداخلت ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں تو وہ کہوں گا یار آپ کو میرے کہنے پہ بھی پابندی ہے. نہیں آپ کہیں, لیکن میں کیوں کہوں, آپ لوجیکل تو نہ بات کریں. اللہ کے بندے ایک جملہ, یہ تو اس وقت پاکستان کا پولیٹیکل سچ ہے کہ کس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں, کس طرح کی عام ٹویسٹنگ ہو رہی ہے. میں بات کر لوں میرے بھائی, میرا اس وقت میری ایک جملہ بات کر رہا ہوں. آپ بولیں, اچھا چلیں اب یہ کر لیں پھر میں نہیں آپ بول لیں, چلو بول لیں. اچھا جب میں بولوں گا تو کاٹ دیں گے, میں کہوں گا کہ ابوبکر صاحب آپ بول لیں, جملہ ہے نا سر, آپ بات کر لیں نا, یہ پھر بول لیں. نہیں آپ بات کر لیں, میں وہی شروع کرنے لگا ہوں, آپ مجھے شروع تو کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مختلف حکومتیں, ہم کسی ایک کا نام نہیں لیتے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ جوڈیشری پہ دباؤ نہیں ڈالتی؟ یہ ایک خاص حکومت ہے جس نے کسی وجہ سے جوڈیشری پہ دباؤ ڈالا. نہیں, یہ دو مختلف سینیریو ہیں. ایک ہے حکومت کا دباؤ ڈالنا, حکومتیں بالکل بھی دباؤ نہیں ڈالتی جوڈیشری پہ. جی جی, اور یہ ریکارڈ پہ بھی چیزیں نہیں ہیں. حکومت کی فش ایک اور چیز, تھرو سم ون, نہیں تھرو سم ون نہیں ہوتا, یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ ایک اپنا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا سٹائل ہے, ماتحت اداروں کا ایک اپنا سٹائل ہے جس کے متعلق ججز لکھ کے دے رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کس کی منظوری سے گیا تھا؟ ہاں جی دیکھیں نا میری بات سنیں, وہ وفاقی حکومت نے کیا نا, صحیح کیا یا غلط کیا, خود کیا, اور اس کے بعد وہ پھر مسترد بھی ہو گیا. دباؤ نہیں ڈالتی. اس وقت یہ وزیر اعظم نے بعد میں اعتراف بھی کیا کہ ہم نے بعد میں کو چھوڑے نا. اب آپ بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں کوئی حکومت خود سے دباؤ نہیں ڈالتی. یہ حکومت بھی تو کر رہی ہے نا, یہ بھی تو سپریم کورٹ, یہ بھی میں جب بات کرتا ہوں اس وقت یہ بھی ہو جاتا ہے, اور آپ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں اس وقت کی بات کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جن ججز کے خلاف جا رہے ہیں وہ اس کو کنٹیسٹ کر لیں گے, صحیح ہوں گے تو بحال رہیں گے, نہیں ہوں گے تو وہ چلے جائیں گے. کچھ ریزائن بھی کر کے دے کے جا چکے ہیں. میں نے آپ سے کہا, دیکھیں نا سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجنا کوئی خلاف آئین بات نہیں ہے. سمیرا ایک جملہ کہا تھا, خلاف آئین بات نہیں ہے. کسی کے خلاف چلا گیا ہے تو وہ اس کو کنٹیسٹ کر لیں. انہوں نے کہا صحیح ہے تو سرخرو ہوگا, نہیں تو گھر جائے گا. اس میں کیا بات ہے مداخلت کی؟ میں منہ کھولوں گا تو ان کا نہیں, دو مختلف چیزیں ہیں نا سر. سمیرا سے ایک سوال سٹائر کی بات نہیں ہے نوخیز بھائی,
دیکھیں بات سنیں، ایک ہے ریفرنس کا بھیجنا، وہ صحیح یا غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے ججز کی کالے ٹیپ کرنا، ایک ہے ان کے رشتہ داروں کو پکڑنا، ایک ہے آپ کیمرے لگانا، یہ دو مختلف چیزیں، ججز کی کالے، ایک ہے ڈیورن لائن کے پار سے کالے کروانا، سنیں یہ 3-4 مختلف چیزیں ہیں، ان کو آپ آپس میں کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ لمبی بات میں تو میرا تو پوائنٹ ہی نہیں ہونا، جی نخیل صاحب، اتنی لمبی بات ابوبکر صاحب کو بات کا بار چھوٹا کر لیا کریں۔ سر آپ گدھے اور گھوڑے کا کمپیریزن کروائیں گے تو ایسے ہی گھوڑے کا دیکھیں نا، جو آپ کو گدھا لگتا ہے مجھے وہ گھوڑا لگتا ہے، تو لگتا رہے سر، اس میں کیا ہے؟ اس میں میرا پوائنٹ تو سن لیں، ہم بات کیسے کر رہے ہیں، کیسے ہوگی، سمجھ کیسے آئے گی؟ اگر مسلسل بات آپ جو ہی بات شروع کرتے ہیں سمیرا، میں فوراً کوشش کرتا ہوں چپ کر جاؤں تاکہ ان کی بات سمجھ آ جائے سننے والوں کو۔ اگر ہماری بات کٹ ہوتی رہے گی تو کیا فائدہ؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سمیرا، جی سر، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بتایا نشستوں کے فیصلے، مخصوص نشستوں کے فیصلے سے پہلے ابوبکر صاحب نے کہا کہ وہ دیکھیں نا، اب یہ بھی ہے کہ آئینی ترمیم ہو جائے گی تو دیکھیں بینیفیشری کون ہے جس کی مدت بڑھنی ہے۔ اچھا، تو مخصوص نشستوں کے فیصلے کا فیصلہ ان کے حق میں آنے کا، پی ٹی آئی کے حق میں آنے سے اب کون بینیفیشری ہے؟ اس پہ نہیں غور کرنا چاہیے؟ اب کون بینیفیشری ہے؟ بالکل، اب میں پھر بات کروں گا تو بات کسی اور طرف نکل جائے گی، اور یہ کہنا کہ وہ جو چیف جسٹس، وہ جو ان کے خلاف ریفرنس جانا، وہ دیکھیں نا، اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہوتی۔ بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ حکومت کے کسی جج کے خلاف ریفرنس جانا یہ عدالت میں دباؤ نہیں ہوتا۔ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت ہے۔ پہلی بات تو یہ پابندی کا کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ جائے گی حکومت جو ہے، اور پابندی لگانا چاہ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے اوپر، ایک بات، اور پھر آرٹیکل 6 کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو سر کیا کہنا چاہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کا، اس کا رسپانس ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ سپریم کورٹ آلریڈی پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی کو ڈکلیئر کر چکی ہے، اس کے بعد ان کا یہ فیصلہ آنا اس توہین عدالت تو ہے ہی ہے۔ اور دیکھیں عطا تارڑ کی حیثیت کیا ہے کہ وہ آ کر فیصلہ کرے۔ کیبنٹ کی کب میٹنگ ہوئی ہے؟ کیبنٹ کی میٹنگ، کیبنٹ کے ڈیسیژن کے بغیر اس کے آ کر کے اس طرح کی باتیں کرنے کا مطلب ہے کہ یہ جی ایچ کیو میں پھر فیصلہ ہوا یا اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا جس کی اظہار کے لیے تو اس جیسے بندے کو بھیج دیا گیا، غیر سنجیدہ آدمی کو جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وفاقی وزیر ہیں وہ، دیکھیں وفاقی وزیر تو اس طرح کے بے شمار پھرتے ہیں، لیکن ان کی کیا آئینی اور قانونی حیثیت ہے؟ مجھے بتائیں کیبنٹ کے ڈیسیژن کے بغیر اس کی آ کے بات کرنے کا حیثیت کیا ہے؟ مطلب ہے کہ ان کے پاس کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ پابندی لگا سکے۔ لیکن شعیب صاحب وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا لگ گئی ہے۔ دیکھیں جا رہے ہیں کا مطلب ہے کہ کیبنٹ میں جب ڈیسیژن آئے گا، کیبنٹ میں بیٹھیں گے، پھر بات ہوگی، اور ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ اختیار تو ہے سپریم کورٹ کا، یہ تو صرف ریفرنس بھیج سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ آلریڈی فیصلہ دے چکی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس طرح کی ان کی بکواس کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ واقعی ٹھیک کہا گیا ہے کہ یہ مہنگائی سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں تاکہ پبلک باہر نہ نکلے۔ یہ پہلے بھی انہوں نے ایک طرح کی گھٹیا حرکت کی تھی کہ الیکشن سے پہلے جناب 35 سال سزا دے دی عمران خان کو، عائشہ بی بی کو، کیا ہوا اس کا ایفیکٹ؟ آج وہ خود مان رہے ہیں ہاں جی ہم سے غلطی ہو گئی، سزا دینے کا نقصان ہی الٹا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ لے کے جائیں نا سپریم کورٹ، کٹا چٹا کھل جائے گا ان کا، ان کے سارے کرتوت سامنے آ جائیں گے۔ بلکہ یہ جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، عطا تارڑ کو تمہاری ہر بات مان جائے گے، تم اپنے فارم 45 لے آؤ۔ کس طرح تم ڈاکو بن کے تو یہاں مسلط ہوئے ہو، نواز شریف لے آئے، مریم لے آئے، شہباز شریف لے آئے، یہ سارے ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم یہاں ایک لاکھ کی لیڈ سے جیت کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں باہر بٹھایا ہوا ہے کہ فارم 47 کی پیداوار اندر بیٹھے ہوئے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو کٹ نہیں ہے، یہ تو وہ پکے کے ڈاکو ہیں جن کو اس طرح مہیا اور غیرت ختم ہو کے کچے کے ڈاکو ڈاکے ڈالتے ہیں، کم سے کم منہ چھپاتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گی۔ شیخ رشید صاحب نے آج اسٹیبلشمنٹ سے عام معافی کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے اس کی ریزن یہ رکھی ہے جو ملکی حالات ہیں اس وقت، معیشت تباہلی کا شکار ہے اس وقت، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، بہت زیادہ ایشوز ہیں سر، عوام جو ہے وہ پس رہے ہیں اور شدید ترین طریقے سے پس رہے ہیں، آئے روز مہنگائی ہو رہی ہے، آئے روز بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں، گیس کے نرخ بڑھ رہے ہیں، اور وہ صرف عوام کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے معافی چاہتا ہوں۔
تو سر اس طرح کا کوئی بیان پی ٹی آئی کی طرف سے آ سکتا ہے تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ایٹ لیسٹ جو ہے وہ آ سکے؟ کیونکہ حکومت کی اگر آپ کی طرف سے بات کی جائے تو وہ تو کبھی کوئی کیس بنا رہے ہیں, کبھی کوئی ریفرنس لے کر جا رہے ہیں, اور وہ تو باز نہیں آ رہے ہیں چلیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کی طرف سے سر کوئی اس طرح کا جسٹر سامنے آ سکتا ہے جیسے شیخ رشید صاحب نے کیا؟ شیخ رشید کا اپنا ایک پولیٹیکل کہ بات کو ختم کیا جائے, معاملات کو حل کیا جائے. جی جی, حل کرنے کا یہ طریقہ تھوڑا ہے. ہم نے پچھلے 1 سال 13-14 مہینے سے پٹیشن فائل کر رکھی ہے سپریم کورٹ میں کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں. بھائی آپ بنائیں نا, جو مجرم ہے یا ملزم ہے اس کے خلاف پروسیڈ کریں. لیکن اگر یہ 9 مئی کرانے والے آپ خود ہو, 9 مئی کرانے والی پی ڈی ایم ہے تاکہ الیکشن سے بھاگا جا سکے, اور ہمارے لوگوں کو آپ بے گناہ جرم میں ڈال کے بیٹھے ہیں. شیخ حسین صاحب 9 مئی کروانے والے کون ہیں سر, دوبارہ بتائیے گا. اور پی ڈی ایم مسلم لیگ نون, کیونکہ یہ بینیفیشری تھے, الیکشن سے بھی بھاگ رہے تھے, الیکشن کرانا نہیں چاہتے تھے. سپریم کورٹ نے 14 مئی کو الیکشن کی ڈیٹ دی ہوئی تھی, 9 مئی کو انہوں نے یہ بات کرا لی. ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ ہم پہلے دن سے کیا کہہ رہے ہیں, پہلے دن سے ہمارا مطالبہ ہے کہ کسی کمیشن بنائیں, ان کو سامنے لائیں نا. کدھر کے سی سی ٹی وی فوٹیج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اٹیک کیا, ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو اٹھایا, آج بھی ٹھیک ہو گیا. شعیب شاہین صاحب, سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ, لیکن یہاں پر ایشو صرف یہی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف تو نقیب صاحب کوئی بھی نہیں جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں شارٹ کمنٹ صاحب آپ بھی شارٹ کمنٹ کر دیجیے. اور 9 مئی کرانے والے جو ہے نا پی ڈی ایم ہے اور نون لیگ ہے, وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ سارے نون لیگ کے پکڑے ہوئے ہیں نا. وہ جو ساری ویڈیوز آپ کے پاس میں جو ہے ظاہر وہ سارے نون, وہاں پہ وہ عطا طارر صاحب جلسہ لے کے پہنچے ہوئے ہوں گے نا وہاں کور کمانڈر ہاؤس کے بعد. شہباز شریف صاحب نے چوکیاں جلائی تھیں, ابو بکر صاحب تھانہ شادمان جو ہے نواشی میں جلایا ہوگا, وہ ان کے بیان سے تو مجھے یہی لگا. جی ابو بکر صاحب شارٹ کمنٹ کر دیجیے. دیکھیں جی, اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی تو بالکل بھی نہیں آنی. پہلے کوشش کی گئی کہ ایک شخص کی تصویر اور بات اور اس کا ذکر بند کر دیا جائے, وہ معاملہ کنٹرول نہیں ہوا. پھر ایک جماعت کا سمبل چلا گیا, اس کے بعد کہ ہم نے دیکھا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا. پھر کچھ مقدمات میں یکے بعد دیگرے سزائیں آئیں, وہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئے. اب اس جماعت پہ پابندی لگا لیں, یہ لازمی لکھی ہوئی بات ہے دیوار کے اوپر کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اور یہ کوئی اچھی موو نہیں ہوگی سیاسی اور جمہوری دور میں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر ہم تمام پارٹیز کو دیکھیں, اگر ہم پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیں تو ان کی طرف سے بھی ہمیں کسی بھی لچک کا مظاہرہ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. جب بھی ان سے مذاکرات کی, جب بات چیت کی بات کی گئی, ان کی طرف سے کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. ہم بات کریں گے تو ہم اوپر بات کریں گے, ہم بات کریں گے تو چوکیدار. یہ بہت ہی غلط جیسچر ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, کیونکہ ان حالات میں, ان تمام حالات میں صرف اگر اگنور ہو رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف عوام ہیں, پس رہے ہیں تو وہ عوام ہیں, بجٹ کا شکار ہیں, مہنگائی کا شکار ہے, ان کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا, اور وہ پس رہے ہیں اور وہ دہائیاں دے رہے ہیں, لیکن ان کی کوئی بھی نہیں سن رہا, اور یہ سب اپنے اقتدار کی جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اجازت دیجیے نقیب صاحب, بہت شکریہ. ابو بکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.